The Great Divergence by Kenneth Pomeranz. Introduction. Comparisons, Connections and Narratives of European Economic Development. आज हम केनेथ पोमरांज की किताब द ग्रेट डाइवर्जेंस के तारुफ पर बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी किताब है जो एक बुनियादी सवाल उठाती है। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि 19वीं सदी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि मगरबी यूरोप माशी तौर पर बाकी दुनिया, खास तौर पर मशरकी एशिया से इतना आगे निकल गया। इसी को ग्रेट डाइवर्जेंस यानी अजीम इन्हराफ कहा जाता है, और ये समझना बहुत अहम है कि ये कब और क्यों हुआ। बिल्कुल, क्योंकि आम ख्याल तो यही था कि यूरोप में कोई ना कोई खास बात हमेशा से थी, शायद सदियों से वो आगे था। हाँ, यही रिवायती सोच रही है, लेकिन पोमरांज इसको चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि क्या वाकई ऐसा था? जी, उनका मौक़िफ़ है कि शायद ये फ़र्क बहुत बाद में आया और काफ़ी अचानक आया। तो आज हम इसी तारुफ के जरिए समझेंगे कि पोमरांज क्या दलाइल देते हैं, वो कैसे मवाजना करते हैं, आलमी राब्तों को देखते हैं, यहाँ तक कि माहौल के असर को भी। जी हाँ, और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ यूरोप के अंदरूनी हालात को देखना काफ़ी नहीं है। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं इस आम ख्याल से कि यूरोप में कुछ खास था, इदारे, टेक्नोलॉजी या कोई खास सोच। जी, पुरानी तारीख नवीसी में यही मरकज था। सब ये ढूंढ रहे थे कि यूरोप के अंदर वो क्या जादुई उनसुर था जिसने सनती इनकलाब मुमकिन बनाया। यूरोपियन एक्सेप्शनलिज्म जिसे कहते हैं। बिल्कुल। पोमरांज कहते हैं कि ये नुक्ता नज़र महदूद है, हमें आलमी तस्वीर देखनी होगी। यानी यूरोप का बाकी दुनिया से क्या ताल्लुक था? जी, नौआबादियात का क्या किरदार था, समुंदर पार वसाइल कैसे मिले, आलमी तिजारत कैसे काम कर रही थी, ये सब देखना जरूरी है। वो मार्क्स के इब्तिदाई सरमाए के जमा होने का भी जिक्र करते हैं ना? जी, वो हवाला देते हैं कि कैसे जमीन वगैरह चंद हाथों में आईं, अक्सर जबर से। अमेरिका के मकामी लोगों से जमीन छीनना, अफ्रीकियों को गुलाम बनाना, ये सब उसका हिस्सा था। लेकिन वो इसे पूरी कहानी नहीं समझते। नहीं, वो कहते हैं कि ये अहम था, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी। वो यूरोप की अंदरूनी तरक्की को भी मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आलमी अवामिल के बगैर ये इन्हिराफ मुमकिन नहीं था। तो इनका सबसे अहम नुक्ता क्या है? सबसे चौंका देने वाली बात वो ये कहते हैं कि 1800 के आसपास तक मगरबी यूरोप के जो सबसे तरक्की याफ्ता इलाके थे, जैसे इंग्लैंड, नीदरलैंड्स जी, और मशरकी एशिया के कुछ अहम इलाके, खासतौर पर चीन का यांगजी डेल्टा और जापान भी, वो माशी तौर पर हैरानकुन हद तक एक जैसे थे। क्या वाकई? ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मेयारे जिंदगी, बाजारों का काम करना, ज़राअत, इन सब में ज्यादा फर्क नहीं था। पोमेरांज के मुताबिक जी हाँ, बहुत से पैमानों पर वो एक जैसे थे। ज़राअत तरक्की याफ्ता थी, तिजारत फैली हुई थी, घरेलू सनतें यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आम थी। तो फिर ये जो 19वीं सदी में यूरोप अचानक आगे निकला, वो कहते हैं ये एक रप्चर था, एक अचानक तब्दीली। ये सदियों की बतदरीज बढ़तरी का नतीजा नहीं था। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन फिर उन दलाइल का क्या जो हम सुनते आए हैं, जैसे यूरोप ने आबादी कंट्रोल की इसलिए सरमाया जमा हुआ? जी, ये एक मशहूर नजरिया है E.L. जोन्स वगैरह का कि यूरोप में देर से शादी होती थी, शराए पैदाइश कम थी, तो फीकस आमदनी बढ़ी, और एशिया में आबादी का दबाव ज्यादा था। यही कहा जाता था। लेकिन पोमेरांज कहते हैं कि अब जो तहकीक है वो बताती है कि चीन और जापान में भी लोग अपने तौर पर आबादी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेयारे जिंदगी बेहतर हो। ओह, तो यूरोप इसमें भी मुनफरिद नहीं था? शायद नहीं, कम से कम इतना मुनफरिद नहीं जितना समझा जाता था। ठीक है, और इदारों और मार्केटों का क्या? ये तो बहुत मजबूत दलील समझी जाती है कि यूरोप में निजी मिल्कियत महफूज थी, मार्केटें आज़ाद थीं। जी, नॉर्थ ब्रेमा, ब्राडेल जैसे मुफक्किरीन इसी पर जोर देते हैं। लेकिन यहाँ पोमेरांज का जवाब सबसे ज्यादा हैरानकुन है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर आप 18वीं सदी के आखिर में देखें तो चीन की मार्केटें, ज़मीन की, मजदूरी की, चीज़ों की, वो शायद मगरबी यूरोप से ज़्यादा मुसाबकती थीं, एडम स्मिथ के नज़रिए के ज़्यादा करीब थीं। है? ये कैसे हो सकता है?
ہم تو سمجھتے تھے یورپ آزاد منڈی کا گڑھ تھا۔ پومیرانس دلیل دیتے ہیں کہ یورپ میں ریاستی مداخلت بہت تھی، بڑی کمپنیوں کو اجارہ داریاں ملی ہوئی تھیں، ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی، اچھا، گلڈز کے قوانین تھے، اور سب سے اہم فوجی طاقت کا استعمال تھا۔ مسلح تجارت، نوآبادیات، یہ خالص آزاد مارکیٹ تو نہیں تھی نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کے مطابق چین میں شاید ریاست کا کنٹرول لمبی دوری کی تجارت پر اتنا نہیں تھا، اور مقامی مارکیٹیں زیادہ متحرک تھیں۔ تو مطلب یہ نہیں کہ یورپ میں مارکیٹیں نہیں تھیں، بس وہ ویسی آئیڈیل نہیں تھیں جیسا بتایا جاتا ہے؟ بالکل، اور شاید چین کی مارکیٹیں کچھ پہلوؤں سے زیادہ قریب تھیں اس آئیڈیل کے۔ یہ تو واقعی سوچ بدلنے والی بات ہے۔ اچھا، تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے، اگر یورپ اندرونی طور پر اتنا منفرد نہیں تھا 1800 تک، تو یہ عظیم انحراف ہوا کیسے؟ جی، یہی اصل سوال ہے۔ پومیرانز یہاں دو بڑے بیرونی عوامل پر زور دیتے ہیں۔ کون سے؟ پہلا، کوئلہ، خاص طور پر برطانیہ میں کوئلے کے وسیع ذخائر کا ایسی جگہوں پر ہونا جہاں سے نکالنا اور استعمال کرنا آسان تھا۔ توانائی کا مسئلہ حل ہو گیا اس سے؟ جی، لکڑی کی کمی یورپ اور چین دونوں جگہ مسئلہ بن رہی تھی۔ کوئلے نے برطانیہ کو اس سے نکالا۔ اور دوسرا عامل؟ دوسرا، اور پومیرانز کے نزدیک شاید زیادہ اہم، وہ تھا نئی دنیا، امریکہ۔ امریکہ کے وسائل؟ صرف وسائل نہیں، بلکہ وسیع زمین۔ یہ یورپ کے لیے ایک بہت بڑا ماحولیاتی ریلیف تھا، ایکولوجیکل ریلیف۔ ماحولیاتی ریلیف، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، 18ویں صدی تک یورپ اور چین کے جو گنجان آباد علاقے تھے، وہاں زمین پر بہت دباؤ تھا۔ خوراک، لکڑی یعنی ایندھن اور تعمیراتی سامان، ان سب کی مانگ بڑھ رہی تھی۔ اور زمین کم پڑ رہی تھی؟ جی، قیمتیں بڑھ رہی تھیں، ترقی رک رہی تھی۔ یورپ اس رکاوٹ کو توڑ سکا کیونکہ اسے نئی دنیا سے بہت بڑی مقدار میں زمین پر اگنے والی چیزیں ملنے لگیں، جیسے کپاس، چینی، تمباکو، لکڑی۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ بنیادی طور پر غلاموں کی محنت سے۔ افریقہ سے پکڑے گئے غلاموں سے یہ چیزیں بہت سستی پیدا کروائی گئیں۔ اوہ، اس پورے نظام نے، جس میں غلاموں کی تجارت شامل تھی، نئی دنیا کو یورپ کے لیے ایک ایسی پیریفری بنا دیا جو یورپ کی بنی ہوئی چیزوں کے بدلے میں یہ زرعی مصنوعات بھیجتی رہی۔ تو اس سے یورپ کو اپنی آبادی بڑھانے اور صنعت پر توجہ دینے کا موقع ملا؟ جی ہاں، بغیر اس ماحولیاتی بحران کے جو شاید چین کو درپیش رہا کیونکہ اس کے پاس ایسی کوئی نئی دنیا نہیں تھی۔ تو یہ صرف وسائل کا حصول نہیں تھا، بلکہ ایک پورا نظام تھا جس میں نوآبادیات، غلامی، طاقت کا استعمال سب شامل تھا۔ بالکل، پومیرانز واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی منصفانہ لین دین نہیں تھا، طاقت اور جبر کا بڑا کردار تھا۔ کوئلہ اور نئی دنیا، یہ دو چیزیں مل کر یورپ کو ایک بالکل مختلف راستے پر لے گئیں۔ پومیرانز کا موازنہ کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے نا؟ وہ صرف یہ نہیں پوچھتے کہ چین یورپ کیوں نہیں بنا۔ جی، وہ اسے باہمی موازنہ کہتے ہیں، یعنی یہ بھی پوچھیں کہ یورپ چین یا جاپان جیسا کیوں نہیں بنا۔ کیا مطلب؟ مطلب، کیا یورپ بھی اس راستے پر جا سکتا تھا جہاں زیادہ محنت استعمال ہو، توانائی کم، جیسا مشرقی ایشیا میں ہوا؟ اچھا، یہ سوال پوچھنے سے ہمیں ان چیزوں کی اہمیت سمجھ آتی ہے جنہوں نے یورپ کا راستہ بدلا، یعنی کوئلہ اور نئی دنیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید یورپ بھی مشرقی ایشیا جیسا ہی رہتا۔ شاید کم از کم اس کا راستہ اتنا مختلف نہ ہوتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 1800 سے پہلے دنیا کثیر مرکزی تھی، پولی سینٹرک، کوئی ایک غالب مرکز نہیں تھا۔ اور کبھی کبھی عالمی حالات نے بھی یورپ کا ساتھ دیا۔ بالکل، جیسے 15ویں صدی سے چین میں چاندی کی مانگ بڑھ رہی تھی۔ امریکہ کی دریافت سے پہلے؟ جی ہاں، تو جب بعد میں ہسپانیوں کو امریکہ میں چاندی ملی تو چین کی اس پہلے سے موجود مانگ نے اس چاندی کو بہت قیمتی بنا دیا۔ اس سے ہسپانوی سلطنت کو فائدہ ہوا؟ بہت زیادہ۔ یہ ایک طرح کا عالمی اتفاق تھا جس سے یورپ نے فائدہ اٹھایا، اگرچہ اسے پیدا نہیں کیا تھا۔ واقعی بہت پیچیدہ تصویر ہے۔ تو کتاب بنیادی طور پر کن علاقوں کا موازنہ کرتی ہے؟ اصل موازنہ مغربی یورپ، خاص طور پر برطانیہ اور نیدرلینڈز، اور چین، خاص طور پر یانگزی ڈیلٹا کے درمیان ہے۔ جاپان اور ہندوستان کا بھی ذکر ہے؟ جی، جاپان کا بھی کافی ذکر ہے اور ہندوستان کا بھی حوالہ آتا ہے۔ باقی علاقوں کا ذکر زیادہ تر ان کے یورپ یا چین سے تعلق کے حوالے سے۔ افریقہ کا ذکر زیادہ تر غلاموں کی تجارت کے حوالے سے ہے۔ اور مقصد یہ دکھانا ہے کہ یورپ اور چین میں 18ویں صدی تک کافی مماثلتیں تھیں۔ جی بالکل،
اور یہ مماثلتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم یورپی ترقی کی وجوہات کو صرف یورپ کے اندر نہیں بلکہ عالمی سطح پر اور ان رابطوں اور اتفاقات میں بھی تلاش کریں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پومیرینس کے مطابق یہ عظیم انحراف پہلے سے طے شدہ نہیں تھا۔ 18ویں صدی کے آخر تک یورپ اور مشرقی ایشیا کے کچھ حصے کافی ملتے جلتے تھے۔ جی ہاں، اصل فرق بعد میں آیا اور تیزی سے آیا، اور اس میں دو بڑے عوامل تھے۔ ایک تو کوئلہ، خاص طور پر برطانیہ میں، اور دوسرا نئی دنیا کے وسائل تک رسائی، جو نو آبادیاتی نظام اور غلامی کے ذریعے ممکن ہوئی، جس نے یورپ کو ماحولیاتی حدود سے نکلنے میں مدد دی۔ بالکل، یہ صرف آزاد منڈیوں کی کہانی نہیں ہے، اس میں جغرافیائی قسمت، عالمی اتفاقات، طاقت کا استعمال، یہ سب شامل ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ کتنی اتفاقی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ سب ہونا لازمی تھا؟ یہی پومیرینس کا بڑا سوال ہے۔ کیا مغربی یورپ کا غلبہ ناگزیر تھا یا یہ خاص حالات کا نتیجہ تھا جو مختلف بھی ہو سکتے تھے؟ واقعی یہ گہری سوچ ہے۔ اگر امریکہ نہ ہوتا یا کوئلہ نہ ملتا تو کیا آج دنیا مختلف ہوتی؟ کیا یورپ کا راستہ بھی مشرقی ایشیا جیسا ہوتا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو یہ کتاب اٹھاتی ہے، اور یہ ہمیں تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جسے ہم اکثر واحد ممکنہ راستہ سمجھتے ہیں، وہ شاید کئی راستوں میں سے صرف ایک تھا جو اختیار کیا گیا۔ بہت شکریہ اس دلچسپ گفتگو کے لیے۔ خوش آمدید ہے علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ AI سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ ریکارڈ شدہ آڈیو حصہ اول، حیرت انگیز مشابہتوں کی دنیا، باب 1، ایشیا سے پہلے یورپ، یورپی ترقی کی وضاحتوں میں آبادی، سرمائے کا جمع ہونا اور ٹیکنالوجی۔ آج کل ایک عام خیال ہے جو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ صنعتی انقلاب سے پہلے بھی یورپ معاشی طور پر ایشیا سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ کتابیں ہیں جیسے ایرک جونز کی یورپی معجزہ، جو کہتی ہیں کہ یورپ تو پہلے ہی ایک خاص خوشحالی کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سیدھا معاملہ تھا؟ آج ہم ذرا ان دعووں کو ذرائع کے روشنی میں پرکھیں گے۔ جی بالکل، یہ جو روایتی نظریہ ہے نا، جیسے جونز وغیرہ پیش کرتے ہیں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ یورپیوں نے اپنی آبادی کو کسی حد تک کنٹرول میں رکھا، اور اس طرح انہوں نے فی کس زیادہ سرمایہ جمع کیا، خاص طور پر مویشیوں کی شکل میں۔ تو اس سے انہیں ایشیائی معاشروں کے مقابلے میں ذرا بہتر معیار زندگی مل گیا۔ یہ ایک دلیل ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یورپ میں قدرتی آفات وغیرہ کم آتی تھیں تو ان کا سرمایہ محفوظ رہتا تھا۔ اچھا، لیکن جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو 1800 سے پہلے یورپ کی اس طرح کی کوئی واضح سرمایہ کی برتری یا کوئی بہت بہتر نظام، اس کے شواہد ذرا کمزور نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو کیا موازنہ بنتا ہے؟ دیکھیں، موازنے بڑے دلچسپ ہیں اور کہیں کہیں حیران کن بھی۔ آپ زراعت اور سرمایہ کی ہی بات لے لیں۔ ٹھیک ہے، یورپ میں فیکس مویشی شاید زیادہ تھے، مان لیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کی زرعی پیداوار بھی فی ایکڑ بہتر تھی۔ چین کو دیکھیں یا چاول اگانے والے دوسرے ایشیائی علاقوں کو، وہاں اکثر کم جانوروں کے ساتھ زیادہ پیداوار لی جا رہی تھی۔ اچھا، تو مطلب جانور زیادہ ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں تھا زراعت میں؟ بالکل نہیں۔ اور پھر نقل و حمل کو لے لیں۔ مشرقی ایشیا میں نہروں کا جال، ہندوستان میں بیل گاڑیوں کا وسیع نظام، یہ کسی طرح کم نہیں تھے، بلکہ چین میں تو اناج کو لمبے فاصلوں تک پہنچانے کا نظام شاید یورپ سے بھی زیادہ مؤثر تھا۔ تو زراعت اور سرمایہ کی تصویر تو کافی ملی جلی سی لگ رہی ہے، لیکن عام آدمی کی زندگی کیسی تھی؟ کیا واقعی یورپی بہتر کھاتے پیتے تھے یا لمبی عمر پاتے تھے؟ یہاں بات اور بھی آپ کہیے کہ روایتی سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ عام خیال کے بالکل برخلاف کچھ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ 18ویں صدی میں چین اور جاپان کے کچھ حصوں میں اوسط عمر مغربی یورپ کے مقابلے کی تھی، یعنی انگلینڈ یا فرانس جتنی، یا شاید ان سے تھوڑی بہتر بھی۔ واقعی یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔
جی ہاں، اور غذائیت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی روزانہ کیلوریز کی مقدار بھی کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں لگتی، اور یہ جو خیال ہے کہ صرف یورپیوں نے ہی آبادی کو کنٹرول کیا، یہ بھی پوری طرح درست نہیں۔ مشرقی ایشیائی معاشروں میں بھی شرح پیدائش کم رکھنے کے اپنے مؤثر سماجی طریقے موجود تھے، جن میں کچھ سخت طریقے بھی شامل تھے۔ واہ، تو معیار زندگی اور آبادی پر قابو ان معاملات میں تو لگتا ہے کافی مماثلت تھی۔ اچھا، اب تو پھر ٹیکنالوجی کا کیا؟ یہاں تو سب مانتے ہیں کہ یورپ آگے تھا، ہے نا؟ یہاں بھی تصویر اتنی سادہ نہیں ہے۔ 1750 کے آس پاس کی بات کریں تو یورپ ہر تکنیکی میدان میں آگے نہیں تھا۔ ایشیا زراعت کی تکنیکوں میں، آب پاشی کے نظاموں میں، اور خاص طور پر ٹیکسٹائل یعنی کپڑے کی صنعت میں، رنگائی ہو یا بنائی، یقیناً بہت آگے تھا۔ ٹیکسٹائل میں یہ تو اہم بات ہے۔ جی بالکل، اور کچھ لوگ تو صحت عامہ یعنی صفائی وغیرہ کے نظاموں میں بھی ایشیا کو بہتر مانتے ہیں۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ یورپ کو کچھ جگہوں پر بڑھتری حاصل تھی، جیسے پانی سے چلنے والی مشینری یا چھوٹی موٹی میکینیکل ایجادات، لیکن یورپ کی اپنی کمزوریاں بھی تھیں۔ زمین کا استعمال اکثر غیر مؤثر تھا، اور ایندھن خاص طور پر لکڑی کی شدید کمی کا سامنا تھا۔ اور ایسا نہیں کہ ایشیا میں جدت طرازی رک گئی تھی۔ چین میں کاٹنے کے لیے کثیر المنزلہ ورکشاپس بن رہی تھیں، تو ترقی وہاں بھی ہو رہی تھی۔ تو اگر کوئی واضح اندرونی برتری نہیں تھی، معیشت اور ٹیکنالوجی میں بھی اتنی مماثلت تھی، تو پھر آخر یورپ آگے کیسے نکلا؟ یہ صنعتی انقلاب کیسے آیا؟ ذرائع کچھ ماحولیاتی دباؤ اور جسے کہتے ہیں بیرونی یا اتفاقی عوامل کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل صحیح نقطے پر آئیں آپ۔ دیکھیں، 18ویں صدی تک یورپ کو شدید ماحولیاتی مسائل درپیش تھے۔ جنگلات کٹ چکے تھے، زمین کی زرخیزی کم ہو رہی تھی، وسائل پر بہت دباؤ تھا۔ تو آگے بڑھنے کے لیے ایسے حل چاہیے تھے جو زمین پر یہ بوجھ کم کریں، اور یہاں 2 بلکہ 3 بڑے عوامل سامنے آتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا تھے؟ پہلا اور شاید سب سے اہم، کوئلہ۔ برطانیہ کی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جغرافیائی قسمت بہت اچھی تھی۔ وہاں کوئلے کے بڑے بڑے ذخائر، آبادی، منڈیوں اور ہنرمند کاریگروں کے بالکل قریب موجود تھے۔ اس سے کوئلے اور پھر بھاپ کی طاقت کو استعمال کرنا بہت آسان ہو گیا، جو لوہے جیسی صنعت کے لیے آپ سمجھیں کہ ناگزیر تھا۔ اس کے بالکل برعکس چین کا کوئلہ اس کے معاشی مرکز سے بہت دور تھا۔ تو کوئلے کی دستیابی ایک بڑا فرق بنی، اور دوسرا عنصر آپ نے کہا تھا؟ دوسرا بڑا عنصر تھا نئی دنیا یعنی امریکہ اور نو آبادیات۔ نئی دنیا نے یورپ کو وہ چیزیں دیں جن کی یورپ میں شدید کمی تھی: بے تحاشا زمین، لکڑی، خوراک، اور سب سے بڑھ کر کپاس۔ ہاں، کپاس کا ذکر تو آتا ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے۔ جی ہاں، امریکی کپاس نے برطانیہ کی نئی ٹیکسٹائل مشینری کو وہ خامال دیا جس کے بغیر شاید وہ صنعتی انقلاب اس پیمانے پر ممکن ہی نہ ہوتا۔ اس نے یورپ کے اپنے قدرتی وسائل پر پڑنے والا دباؤ بھی بہت کم کر دیا۔ اور تیسرا نقطہ جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ یورپ نے نو آبادیاتی تجربات سے بھی سیکھا۔ مثلا ہندوستان میں زراعت کے طریقے یا چین میں پانی کے انتظام کے گر، ان سے یورپ کو اپنے وسائل بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد ملی، یعنی ایک طرح سے علم کی منتقلی بھی ہوئی۔ تو اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ صنعتی انقلاب سے پہلے یورپ اور ایشیا میں کئی اہم معاشی اور سماجی پہلوؤں میں حیران کن حد تک مماثلت تھی، اور یورپ کا جو بعد میں یہ تیزی سے آگے بڑھنا تھا وہ صرف اس کی اپنی اندرونی ذہانت یا ثقافت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس میں جغرافیائی قسمت یعنی کوئلے کا صحیح جگہ پر ہونا اور عالمی حالات جیسے نئی دنیا کے وسائل اور نو آبادیات کا فائدہ اٹھانا ان کا بہت بڑا شاید فیصلہ کن کردار تھا۔ بالکل، اور یہی نقطہ ہمیں ایک بڑے دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر تاریخ کا پہیہ ذرا مختلف گھومتا، مثلاً اگر امریکہ دریافت نہ ہوتا، یا کم از کم یورپ کے لیے اس طرح دستیاب نہ ہوتا جس طرح وہ ہوا، یا فرض کریں کہ چین کے کوئلے کے ذخائر اس کے معاشی دل یعنی یانگزی ڈیلٹا کے قریب ہوتے، تو آج دنیا کی تاریخ، معیشت، سیاست، یہ سب کچھ کتنا مختلف ہو سکتا تھا۔ چیپٹر 2 مارکیٹ اکانومیز ان یورپ اینڈ ایشیا۔ آج ہم 18ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر مغربی یورپ اور چین کی جو مارکیٹ اکانومیز تھیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ یورپ کے ادارے زیادہ کارآمد تھے،
لیکن آج جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ جائزہ چین اور یورپ کے بازار ایک تقابلی جائزہ کے کچھ اقتباسات پر مبنی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کون سا خطہ اصل میں آئیڈیل آزاد بازار کے قریب تھا، اور خاص طور پر زمین اور محنت یعنی لیبر مارکیٹس کے حوالے سے۔ جی، اور یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ عام طور پہ تو یہی سوچ ہے کہ مغربی یورپ کے ادارے ترقی کے لیے بہتر تھے، ہے نا؟ لیکن یہ متن کہتا ہے کہ شاید 18ویں صدی میں چین نیو کلاسیکل آئیڈیل یعنی آزاد مارکیٹ کے وہ یورپ سے زیادہ قریب تھا۔ اچھا، تو آئیے پہلے زمین کے بازاروں کو دیکھتے ہیں۔ متن تو کہتا ہے کہ چین کا لینڈ مارکیٹ یورپ سے کہیں زیادہ آزاد تھا۔ مطلب چین میں زیادہ تر زمین، تقریباً 93%، وہ نجی ملکیت تھی، آزادانہ خریدی بیچی جا سکتی تھی۔ جی ہاں، اور سرکاری زمین یا ایسی زمین جو بیچی نہ جا سکے جیسے خیراتی اداروں کی، وہ بہت کم تھی، 7% سے بھی کم۔ ہاں، کچھ روایتی پابندیاں تھیں جیسے رشتہ داروں کو پہلے پوچھنا وغیرہ، لیکن وہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں تھی۔ بالکل، اور یہیں یورپ سے فرق بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ انگلینڈ کو ہی لے لیں، وہاں تقریباً آدھی زمین 50% وہ فیملی سیٹلمنٹس کے تحت تھی، اسے بیچنا تقریباً ناممکن تھا۔ اسپین میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ اچھا۔ اور فرانس میں موروثی کرایہ داری کا رواج تھا۔ اس کی وجہ سے زمین کو اکٹھا کرنا، جسے انکلوژر کہتے ہیں، وہ بہت مشکل تھا، اور اس نے پھر زراعت میں جو نئی چیزیں آ رہی تھی، نیو ہسبنڈری، ان کو اپنانے میں رکاوٹ ڈالی۔ یعنی نئی ٹیکنیکیں اپنانا مشکل ہو گیا؟ جی، جیسے فصلوں کی بہتر ترتیب، مویشیوں کی نسل کشی وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں چین میں اس وقت کی جو معلوم زرعی تکنیکیں تھیں، ان کو بڑے پیمانے پر اپنانے میں کوئی ایسی ادارہ جاتی رکاوٹیں وہ نظر نہیں آتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یورپ میں زمین کی خرید و فروخت اور پھر اس پر زرعی ترقی میں ادارہ جاتی رکاوٹیں چین سے کہیں زیادہ تھیں؟ بالکل، متن تو یہی بتا رہا ہے۔ اور اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یورپ کی ان پابندیوں نے وہاں کی ممکنہ ترقی کو چین کے مقابلے میں کتنا روکا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب لیبر مارکیٹس کی طرف آتے ہیں۔ یہاں بھی متن یہی کہتا ہے کہ چین میں لیبر مارکیٹ زیادہ آزاد تھی۔ غلامی یا جبری مزدوری تو وہاں پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ جی، اور 18ویں صدی کے چین میں وہ جو یورپ کے کچھ حصوں میں غلامی کی باقیات تھیں، یا جاگیردارانہ ذمہ داریاں، یا نقل و حرکت پر پابندیاں، جیسے فرانس، جرمنی یا انگلینڈ کے پور لاز کے تحت، جی پور لاز، وہ چین میں نسبتاً بہت کم تھی۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا بڑے پیمانے پر دیکھیں، یعنی ہجرت، مائیگریشن کے حوالے سے، تو تصویر اور صاف ہوتی ہے۔ متن بتاتا ہے کہ چین کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی۔ 17ویں 18ویں صدی میں کوئی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ۔ 1 کروڑ؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، بہت بڑی تعداد، اور ریاست نے بھی اس میں مدد کی۔ زیادہ تر سرحدی علاقوں کی طرف گئے جہاں نئی زمینیں تھیں۔ اس سے لگتا ہے کہ چین جو لیبر سرپلس تھا علاقائی سطح پر، اسے زیادہ اچھے طریقے سے کم کر پایا۔ اب اس کا موازنہ کریں یورپ سے۔ یورپی بھی نئی زمینوں کی تلاش میں نکلے، مشرقی یورپ گئے، نئی دنیا گئے۔ ہاں، امریکہ وغیرہ۔ جی، لیکن وہ تعداد میں بہت کم تھے، اور اکثر قانونی رکاوٹیں تھیں، یا پھر وہ انڈینچرڈ سرویٹیوڈ یعنی معاہدے کے تحت جبری مشقت۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چینی مزدور زیادہ آسانی سے وہاں جا سکتے تھے جہاں زمین یا کام تھا؟ خاص طور پر زمین کی طرف تو ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یورپی شہروں کی طرف یعنی سرمایہ کی طرف شاید زیادہ گئے، لیکن چین میں کچھ سماجی روایات تھیں، جیسے خواتین کی ہجرت کی حوصلہ شکنی اور ریاستی پالیسیاں بھی زراعت کو ترجیح دیتی تھیں۔ اس سے شہروں کی طرف ہجرت کچھ محدود رہی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ وہاں سرحدی زمین اتنی زیادہ دستیاب تھی کہ شاید اس وقت اس کمی کی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو چینی لیبر زیادہ موبائل، زیادہ متحرک نظر آتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دیہی صنعت پر۔ یہ پہلو بھی کافی دلچسپ ہے۔ متن کے مطابق چینی کسانوں کو دیہات میں صنعتی کام کرنے میں بہت کم پابندیوں کا سامنا تھا۔ مونگ خاندان کا وہ جو موروثی کاریگر نظام تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور چنگ خاندان نے تو باقاعدہ دیہی ٹیکسٹائل پیداوار کی حوصلہ افزائی کی، خاص طور پر خواتین کے ذریعے۔ جی ہاں، وہ مقولہ مشہور تھا نا، مرد ہل چلاتا ہے، عورت بنتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔
اور شہروں کی جو گلڈز تھیں، کاریگروں کی تنظیمیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکتیں۔ اب اس کا موازنہ یورپ سے کریں۔ وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ شہری گلڈز اکثر قانوناً دیہی پیداوار پر پابندی لگا دیتی تھیں۔ جرمنی میں تو ایسا عام تھا، یہاں تک کہ زمیندار بھی بعض اوقات دیہی صنعت کو روکتے تھے، جیسے ڈیوک آف رٹلینڈ کی مثال دی جاتی ہے۔ اچھا، زمیندار بھی؟ جی، تو یہ دکھاتا ہے کہ یورپ میں دیہی آمدنی کو بڑھانے میں زیادہ سنگین قسم کی ادارہ جاتی رکاوٹیں موجود تھیں۔ متن ایک اور دلچسپ بات کرتا ہے انڈسٹریس ریولوشن کی، یعنی لوگوں کا زیادہ گھنٹے کام کرنے کا رجحان۔ اچھا، وہ جو محنتی انقلاب کہتے ہیں؟ جی وہی، یہ رجحان دونوں خطوں میں ہو رہا تھا۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ چین ایک خاص قسم کی انوالوشنری یا پیچیدہ معیشت تھی، جہاں بس زیادہ سے زیادہ لوگ کام میں لگے تھے، پیداوار تو بڑھ رہی تھی مگر فیکس آمدنی کم ہو رہی تھی اور نئی ایجادات نہیں ہو رہی تھی۔ تو کیا چین میں بھی لوگ زیادہ چیزیں خرید رہے تھے، کنزیوم کر رہے تھے؟ شواہد تو یہی بتاتے ہیں۔ چینی گھرانے بھی یورپ کی طرح اپنی کھپت بڑھا رہے تھے۔ وہ وقت بچانے والی چیزیں اور خدمات خرید رہے تھے، اور آمدنی کا اگر موازنہ کریں، اگرچہ یہ ڈیٹا مکمل نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ چین میں جو خواتین ٹیکسٹائل ورکرز تھیں وہ کافی اچھی یعنی مسابقتی اجرت کما رہی تھیں۔ مرد زرعی مزدوروں کے مقابلے میں کیسی تھی ان کی آمدنی؟ ممکنہ طور پر ان کے برابر یا شاید ان سے زیادہ بھی۔ تو یہ اس خیال کو بھی چیلنج کرتا ہے کہ ان کی سستی مزدوری کی وجہ سے چین میں مشینری اپنانے کی رفتار یورپ سے کم رہی۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ تجزیہ تو روایتی کہانی کو کافی حد تک الٹ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ 18ویں صدی کا چین نہ کہ مغربی یورپ شاید آزاد بازار کے تصور سے زیادہ قریب تھا، کم از کم زمین اور محنت کی نقل و حرکت کے معاملے میں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ یورپ کے ادارے ہمیشہ سے بہتر تھے، یہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ واضح کرتا ہے کہ صرف مؤثر یا آزاد بازار ہونا ہی صنعتی ترقی کی ضمانت نہیں ہے۔ دونوں خطوں کو اپنی اپنی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ تو یہ سننے والوں کے لیے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ اگر صنعتی انقلاب سے بالکل پہلے مارکیٹ کی کارکردگی ہی بنیادی فرق نہیں تھی، تو پھر وہ کون سے دوسرے عوامل تھے؟ شاید ماحولیاتی، شاید تکنیکی، یا محض تاریخی اتفاقات جنہوں نے آخرکار یورپ کو صنعتی ترقی کی راہ پر چین سے پہلے ڈال دیا۔ یہ ہمیں ترقی کی وجوہات کے بارے میں جو عام نظریات ہیں ان پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ اگر یورپ اور ایشیا کے بازار 1800 سے پہلے اتنے سیم تھے تو پھر آخر کیوں صرف یورپ نے انڈسٹریل ریولوشن کا دروازہ کھولا؟ اس کا حیران انگیز جواب اگلے حصے میں آنے والا ہے۔ ساتھ بنے رہیے، اور آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ اصلی راز مس نہ کریں۔ حصہ دوم، نئے نصب العین سے نئی معیشت تک، کھپت، سرمایہ کاری اور سرمایہ داری۔ باب 3، عیش و عشرت کی کھپت اور سرمایہ داری کا عروج۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی دلچسپ سوال پر بات کر رہے ہیں۔ کیا یورپ میں عیش و عشرت کی چیزوں کا استعمال بڑھنے سے سرمایہ داری کو فروغ ملا؟ اور کیا یورپ واقعی اس معاملے میں باقی دنیا سے الگ تھا، خاص طور پر اگر ہم موازنہ کریں مشرقی ایشیا جیسے چین یا جاپان سے؟ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس پرانی بحث پر ایک نئی نظر ڈالتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں کیا خاص باتیں ہیں۔ جی بالکل، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ مغربی یورپ کی جو صنعتی ترقی تھی وہ بس ان کی اپنی اندرونی وجوہات کی وجہ سے تھی، ثقافتی یا معاشی۔ لیکن کیا یہ پوری کہانی ہے؟ آج ہم یہی جانچیں گے کہ کہیں عالمی عوامل جیسے تجارت، نو آبادیات، ان کا کردار زیادہ اہم تو نہیں تھا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ صحیح، تو پھر شروعات کرتے ہیں ان چیزوں سے جو روزمرہ استعمال میں آئیں لیکن تھیں عیش و عشرت کی نشانیاں، جیسے چائے، چینی، تمباکو۔ کیا ان کی جو مانگ تھی اس نے یورپ کو آگے بڑھایا؟ دیکھیں، یہیں پر کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 18ویں صدی میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چین میں فی کس چائے کی کھپت یورپ سے کہیں زیادہ تھی۔ اچھا، یہ تو حیران کن بات ہے۔ جی ہاں، اور تمباکو نوشی بھی وہاں بہت عام تھی۔ تو پھر چینی کا کیا معاملہ تھا؟
چینی کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ 1800 تک برطانیہ بہت آگے نکل گیا تھا چینی کے استعمال میں، اگرچہ باقی یورپ اتنا آگے نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ 1750 کے قریب دیکھیں تو چین میں فیکس چینی کی کھپت غالباً بر اعظم یورپ سے زیادہ تھی۔ تو فرق کیسے آیا پھر؟ فرق اصل میں آیا ذرائع سے۔ یورپ، خاص طور پر برطانیہ، اپنی چینی نوآبادیات سے لا رہا تھا۔ وہاں غلاموں سے سستی پیداوار کروائی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یورپی زمین پر کوئی زرعی دباؤ نہیں پڑا۔ اچھا۔ جبکہ چین میں یہ چیزیں مقامی طور پر اگانی پڑتیں تو وہ خوراک کی فصلوں کا مقابلہ کرتی تھیں۔ اور تجارتی ڈھانچے کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی، وہ بھی مختلف تھے۔ یورپ میں جو طاقتور حلقے تھے، ریاست، تاجر، وہ ان چیزوں کی کھپت کو باقاعدہ فروغ دے رہے تھے۔ وہاں مفادات وابستہ تھے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی روزمرہ کی عیش و عشرت والی اشیاء۔ اب آتے ہیں پائیدار چیزوں پر، فرنیچر، کپڑے، اس طرح کی چیزیں۔ کیا یہاں یورپ کی کہانی مختلف تھی؟ دیکھیں، شروع میں تو یورپ، چین اور جاپان تینوں جگہ رجحانات کافی ملتے جلتے تھے۔ مطلب سماجی حیثیت دکھانے کے لیے چیزوں کا استعمال بڑھ رہا تھا۔ صرف امیر ہونا کافی نہیں تھا، اپنی دولت کو چیزوں کے ذریعے دکھانا ضروری ہو گیا تھا، جسے سومبارٹ نے عیش و عشرت کی معروضی تشکیل کہا تھا۔ بالکل۔ لیکن کچھ اہم فرق بھی تھے، جیسے یورپی مکانات پتھر کے ہوتے تھے، زیادہ پائیدار، ان پر لوگ مسلسل پیسہ لگاتے رہتے تھے۔ چین اور جاپان میں لکڑی کے مکانات زیادہ عام تھے، تو وہاں تعمیرات کا جو عروج تھا وہ نسبتاً جلدی ختم ہو گیا۔ اور فیشن کی رفتار، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ یورپ میں تیز تھی؟ جی، ایسا لگتا ہے۔ خاص طور پر 18ویں صدی میں یورپی فیشن کا چکر بہت تیز ہو گیا تھا۔ چیزیں ثقافتی طور پر بہت جلدی پرانی سمجھی جانے لگیں۔ اچھا۔ تو اس سے لوگ مسلسل نئی چیزیں خریدتے تھے۔ اب اس کی وجوہات کیا تھیں، یہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ شاید سماجی استحکام میں فرق ہو یا انفرادیت پر زیادہ زور دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ یورپی فیشن میں ایشیائی چیزیں جیسے چینی مٹی کے برتن، ٹیکسٹائل، یہ تو بہت اہم تھیں، لیکن مغربی چیزیں ایشیا میں اتنی مقبول کیوں نہیں ہوئیں؟ کیا واقعی چینیوں کو باہر کی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ صرف اس لیے کہ چینی شہنشاہ نے کچھ بیانات دیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری تہذیب ہی باہر کی چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چین جنوب مشرقی ایشیا سے بہت ساری چیزیں درآمد کرتا تھا، مسالے، لکڑیاں، شارک فن، بہت کچھ۔ تو پھر مغربی اشیاء کیوں نہیں؟ اصل وجہ دلچسپی کی کمی نہیں تھی، اصل وجہ تھی چاندی۔ چاندی؟ جی، چاندی۔ چین اس وقت اپنی معیشت کو چاندی پر منتقل کر رہا تھا اور اسے چاندی کی شدید ضرورت تھی۔ دوسری طرف مغرب کے پاس امریکہ کی کانوں کی وجہ سے چاندی بہت تھی اور وہ جبری مشقت کی وجہ سے سستی بھی تھی۔ اچھا۔ تو مغربی تاجروں کے لیے سب سے زیادہ منافع بخش سودا یہی تھا کہ وہ چین کو چیزوں کے بجائے چاندی بھیجیں، اور اسی چاندی کے بدلے میں پھر ایشیائی لگژری اشیاء جیسے چینی اور ٹیکسٹائل یورپ پہنچے اور اس نے وہاں فیشن کے چکر کو اور تیز کر دیا۔ واہ! تو اصل شے جو مغرب چین بھیج رہا تھا وہ چاندی خود تھی؟ یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے۔ اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر یہ جو عیش و عشرت کی پیداوار تھی، اس نے بڑی سرمایہ دارانہ کمپنیوں کو جنم دیا، جیسا کہ کچھ لوگ جیسے سومبارٹ نے کہا؟ دیکھیں، یہ بات کسی حد تک تو درست ہے۔ عیش و عشرت کی مانگ سے کچھ بڑے ادارے بنے، خاص طور پہ یورپ میں، لیکن یہ واحد راستہ نہیں تھا۔ دستکاری نظام، کمیشن پہ کام کروانا، یہ سب بھی چلتا رہا، اور ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا میں تو زیادہ تر سرپرستی کا نظام تھا، جہاں کاریگر امیر لوگوں کے لیے کام کرتے تھے۔ تو مطلب صرف لگژری ہی نہیں تھی وجہ؟ جی نہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سرمایہ دارانہ طرز کی تنظیم صرف لگژری سیکٹر میں نہیں ابھری۔ مثال کے طور پر چین میں لکڑی کی بڑی صنعت تھی، یا جاپان میں ماہی گیری، وہاں بھی بڑے پیمانے پر مارکیٹ کے لیے پیداوار ہو رہی تھی۔ تو صرف عیش و عشرت کی طلب ہی سرمایہ دارانہ تنظیم کی واحد وجہ نہیں تھی۔ یورپ، چین اور جاپان میں مارکیٹ کے حالات اور مزدوری کے جو انتظامات تھے، ان میں کافی مماثلتیں تھیں۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو دیکھیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ عیش و عشرت اور سرمایہ داری کے عروج کی کہانی اتنی سیدھی سادی نہیں ہے جتنی سمجھی جاتی ہے۔
شروع میں تو یورپ، چین اور جاپان میں کھپت کے رجحانات میں اور معاشی اداروں میں بھی کافی مماثلتیں نظر آتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور یورپ کا جو راستہ تھا وہ صرف اس کی اپنی ثقافت کی وجہ سے منفرد نہیں بنا، بلکہ عالمی عوامل جیسے نو آبادیات، غلامی سے حاصل کردہ سستی پیداوار اور سب سے بڑھ کر یہ چاندی کا جو عالمی بہاؤ تھا، ہاں، چاندی کا بہاؤ، ان سب نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر واپس لاتا ہے کہ اگر کھپت کے نمونے اور بنیادی معاشی ادارے اتنے زیادہ مختلف نہیں تھے تو پھر وہ کون سے دوسرے فیصلہ کن عوامل گئے جنہوں نے یورپ کو صنعتی سرمایہ داری کی اس راہ پر ڈالا جو مشرقی ایشیا میں اس وقت نہیں اپنائی گئی؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو واقعی مزید غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ Visible hands, firm structure, socio-political structure and capitalism in Europe and Asia. آج ہم ایک بہت دلچسپ موازنے پر بات کر رہے ہیں، یعنی 1800 سے پہلے یورپ اور ایشیا میں یہ جو کاروباری تنظیمیں تھیں وہ کیسے کام کرتی تھیں۔ کیا یورپ واقعی اپنی بڑی فرموں اور یہ جو سرمایہ جمع کرنے کی صلاحیت تھی اس میں باقی دنیا سے اتنا الگ تھا جتنا ہم اکثر سنتے؟ جی، یہ ایک بنیادی سوال ہے اور کافی عرصے سے مورخین اس پر غور کر رہے ہیں۔ دیکھیں، فرنن بروڈیل جیسے بڑے مورخین نے تو یہ کہا کہ یورپ کی جو ایک خاص کامیابی نظر آتی ہے اس کی وجہ معاشیت کے بالکل اوپر بیٹھی ہوئی بڑی یورپی فرمیں تھیں۔ اچھا، یعنی وہ فرمیں جن کے پاس واضح ملکیت کے حقوق تھے، مسابقتی منڈیاں تھیں اور بعض اوقات تو منافع بخش اجارہ داریاں بھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بروڈیل نے بھی مانا کہ دنیا بھر کے جو بڑے تاجر تھے نا، ان میں بہت سی چیزیں ایک جیسی تھیں، حیرت انگیز طور پر مشترکہ۔ اچھا، تو پھر یہ مشترکہ خصوصیات کیا تھیں؟ اور اگر عالمی سطح پر تاجروں کے کام کرنے کا طریقہ ملتا جلتا تھا تو پھر یہ جو یورپ کے منفرد ہونے کا تصور ہے یہ کہاں سے آیا؟ بروڈیل کے مطابق دیکھیں، آپ یورپ میں ہوں یا ایشیا میں، جو بڑا تاجر ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ غیر شفاف مارکیٹوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، قرض کا استعمال کر رہا ہے، صحیح، اور جہاں زیادہ منافع دکھتا ہے وہاں فوراً اپنا پیسہ، اپنا کاروبار منتقل کر لیتا ہے۔ تو شاید بنیادی فرق روزمرہ کے کاروباری طریقوں میں اتنا نہیں تھا جتنا اس بات میں تھا کہ کون سے سماجی نظام ایسے تھے جو سرمایہ دار خاندانوں کو نسل در نسل اپنی دولت محفوظ رکھنے اور بڑھانے دیتے تھے۔ اچھا، یعنی استحکام کا فرق زیادہ اہم تھا؟ بروڈیل کا خیال تھا کہ ہاں، اس معاملے میں یورپ اور جاپان کو آپ کہہ لیں ایک برتری سی حاصل تھی۔ لیکن پھر یہ جو یورپی کاروباری تنظیمیں ہیں جیسے وہ مشہور جوائنٹ سٹاک کمپنیاں، ان کا کیا کردار تھا؟ کیا وہ ایشیائی طریقوں سے واقعی بہت مختلف اور بہتر نہیں تھی؟ شروع میں جی ہاں، کچھ مورخین جیسے چودھری، انہوں نے ان یورپی شکلوں پر بہت زور دیا۔ جوائنٹ سٹاک کمپنیاں یعنی وہ تنظیمیں جو بہت سے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتی تھیں اور جن کی ملکیت خریدی بیچی جا سکتی تھی، وہ اہم تو تھیں۔ بالکل۔ لیکن جو حالیہ تحقیق ہوئی ہے نا، اس نے تصویر کو کافی بدل دیا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چین میں اکاؤنٹنگ کے طریقے اور کچھ فرموں کی لمبی عمر جیسے روئی فوکسیانگ یا یو ٹینگ، وہ تو ہماری توقع سے کہیں زیادہ جدید اور پائیدار تھیں۔ اچھا، تو یہ جو پرانا خیال تھا کہ ایشیا میں کاروباری سرمایہ تو بس غیر محفوظ تھا، ریاست جب چاہے یا خاندان والے کبھی بھی چھین لیں، یہ شاید اتنا سیدھا نہیں؟ جی نہیں، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ چودھری نے بعد میں یہ دلیل ضرور دی کہ ایشیا میں مسئلہ یہ تھا کہ سرمایہ جو ہے وہ اکثر مالک کی ذات سے الگ نہیں سمجھا جاتا تھا، تو نظریاتی طور پر ہاں وہ غیر محفوظ ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو یورپی بادشاہ خود کتنی بار اپنے قرضوں پر نادہندہ ہو جاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں جنوبی ایشیا اور چین کے تاجروں کو بعض اوقات زیادہ تحفظ حاصل تھا۔ اچھا، جی، یہاں تک کہ گریگری کلارک کا کام ہے، وہ بتاتا ہے کہ انگلینڈ میں بھی جو بہتر پراپرٹی سیکیورٹی تھی، اس نے نجی سرمایہ کی لاگت کو کوئی بہت زیادہ کم نہیں کیا تھا۔ یہ واقعی بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، ایک اور عام خیال یہ ہے کہ چین میں خاندان کے جو وسیع روابط ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کے دعوے، وہ بڑی مقدار میں سرمایہ جمع ہونے میں رکاوٹ بنتے تھے۔ اس بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، نئی تحقیق اس خیال کو بھی چیلنج کر رہی ہے۔
ہمیں تیانجن کے تاجروں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے بڑی کامیابی سے کاروباری اثاثوں کو خاندانی اثاثوں سے الگ رکھا، اچھا، اور بعض اوقات تو خیراتی ٹرسٹ جیسی شکلیں تھیں جو لمبے عرصے تک سرمایہ جمع کرنے کا مؤثر ذریعہ بنی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خاندانی فرمیں وہ تو 19ویں صدی تک یورپ میں بھی کاروبار کی سب سے عام شکل تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر خاندانی فرمیں ہر جگہ ہی تھیں تو شاید بڑا فرق بیرون ملک تجارت کو منظم کرنے کے طریقے میں تھا۔ ہاں، یہاں فرق شاید زیادہ واضح نظر آتا ہے۔ یورپیوں نے خاص طور پر جب لمبی دوری کی تجارت یا نو آبادیات کی بات آئی تو انہوں نے جوائنٹ سٹاک کمپنیاں بنائیں۔ یہ کمپنیاں سرمایہ اور مالک کے درمیان زیادہ واضح علیحدگی پیش کرتی تھیں اور بہت بڑی مقدار میں سرمایہ جمع کر سکتی تھیں۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں مثال کے طور پر چین کی جو جنگ ٹریڈ تھی اس میں اکثر بہت سے چھوٹے تاجر شامل ہوتے تھے جو خود بھی عملے کا حصہ ہوتے تھے۔ یہ نظام علاقائی تجارت اور مانسون کے لیے بہت موزوں تھا۔ اچھا، لیکن یہ بھی دلچسپ ہے کہ چین اور روس کے درمیان جو زمینی چائے کی تجارت تھی وہ زیادہ یورپی خطوط پر منظم تھی۔ تو اس ساری تصویر میں ریاست کا کردار کیسا تھا اور مالیاتی منڈیاں، ان کا کیا اثر تھا؟ چینی ریاست اگر موازنہ کریں تو نسبتاً کم قرض لیتی تھی اور تاجروں کے لیے کم اجارہ داریاں یا خاص مراعات پیدا کرتی تھی۔ اب اس کا مطلب تھا کہ ریاستی مداخلت کم تھی، لیکن شاید ریاستی مدد سے پیدا ہونے والے موقع بھی کم تھے۔ اس کے برعکس جنوبی ایشیا میں ہمیں پورٹ فولیو سرمایہ دار نظر آتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو تجارت، ریاستی قرضے، ٹیکس وصولی، ریاستی خدمات سب میں پیسہ لگاتے تھے۔ یہ ایک مختلف ماڈل تھا۔ اور یورپ میں؟ یورپ میں خاص طور پر ہالینڈ اور برطانیہ میں شرح سود کم تھی۔ یہ ایک اہم بات ہے، لیکن کیا صرف اسی وجہ سے صنعتی انقلاب آیا؟ یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ شروع کی ٹیکنالوجی نسبتاً سستی تھی اور منافع بہت زیادہ تھا۔ تو خلاصہ کریں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یورپی کاروباری ڈھانچے بیرون ملک زیادہ کامیاب رہے؟ صرف ان جگہوں پر جہاں وہ اپنی فوجی طاقت استعمال کر کے اجارہ داریاں قائم کر سکے، جیسے مسالوں کی تجارت میں ہوا۔ اچھا۔ دوسری جگہوں پر ایشیائی تاجروں نے بہت کامیابی سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ڈچ اور انگلش ایسٹ انڈیا کمپنیاں، جنہیں ہم اکثر یورپ کی سب سے ترقی یافتہ فرمیں سمجھتے ہیں، وہ خود بھی اکثر مالی مشکلات کا شکار رہتی تھیں۔ تو پھر اصل فرق کہاں تھا؟ اصل فیصلہ کن فرق شاید مسلح تجارت، یعنی ہتھیاروں کے زور پر تجارت اور نو آبادیات کو منظم کرنے کی صلاحیت میں تھا۔ یہ وہ کام تھے جن کے لیے بہت بڑی مقدار میں صبر آزما سرمایہ کی ضرورت تھی، مطلب ایسا سرمایہ جو لمبے عرصے تک لگا رہے، فوری منافع نہ بھی دے۔ اور اس کام کے لیے یورپی ادارہ جاتی ڈھانچے، جیسے وہ کمپنیاں جن کا سٹاک مستقل تھا، وہ خاص طور پر موزوں تھے۔ تو اگر ہم اس سب کو جوڑیں تو کیا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصل کہانی اندرونی طور پر بہتر یا زیادہ سرمایہ دارانہ کاروباری طریقوں کی نہیں تھی، بلکہ ان طریقوں کا فوجی طاقت اور بیرون ملک توسیع کے ساتھ جو امتزاج بنا اس کی تھی؟ بالکل، میرا خیال ہے آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یورپی سرمایہ داری اور اس سے جڑا جو فوجی مالیاتی نظام تھا، اس کی اصل اہمیت شاید اندرونی ملک پیداوار کو منظم کرنے میں اتنی نہیں تھی جتنی کہ دور دراز علاقوں، خاص طور پر بحر اوقیانوس کی دنیا کے ساتھ تعلقات بنانے میں تھی۔ صحیح۔ اور ان تعلقات نے یورپ کو وہ وسائل کی رکاوٹیں دور کرنے میں مدد دی جن کا سامنا یوریشیا کے تمام بڑے معاشی مراکز کو تھا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر خالصتاً کاروباری تنظیم اور منڈیوں کے حوالے سے دیکھیں تو یورپ اور ایشیا میں فرق اتنا واضح نہیں تھا جتنا پہلے سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر یورپ کے اس منفرد راستے کو بنانے میں بیرون ملک طاقت کا استعمال اور وہاں سے حاصل کردہ وسائل کا اصل وزن کتنا تھا بمقابلہ اندرونی سرمایہ دارانہ صلاحیتوں کے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر یقیناً مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ یورپ کی ترقی صرف آزاد بازار کی کہانی نہیں تھی۔ طاقت، تشدد اور کالونیز نے بھی ایک خفیہ کردار ادا کیا۔ لیکن آخر یہ سب دنیا کی اکانومی کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل گیا، یہ چونکا دینے والی حقیقت اگلے حصے میں ملے گی۔
تو ساتھ رہیے اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ کہانی کا سب سے اہم موڑ مس نہ ہو۔ حصہ سوم، اسمتھ اور مولتھس سے آگے ماحولیاتی رکاوٹوں سے پائیدار صنعتی ترقی تک۔ باب 5، مشترکہ رکاوٹیں، مغربی یورپ اور مشرقی ایشیا میں ماحولیاتی دباؤ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑا دلچسپ موازنہ کرنے جا رہے ہیں، 18ویں صدی کا مغربی یورپ اور مشرقی ایشیا۔ جی بالکل۔ یہ وہ علاقے تھے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھے جاتے تھے۔ جی بالکل۔ بظاہر تو بہت مختلف لگتے ہیں، لیکن آج کے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کچھ ایک جیسی گہری ماحولیاتی مشکلات چل رہی تھیں۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو آج ہم انہی مشترکہ رکاوٹوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے شاید ان کی ترقی کو ایک طرح سے روکا ہوا تھا۔ بالکل۔ اور دیکھیں، ان ساری مشکلات کی جڑ جو تھی نا، وہ بنیادی طور پر زمین کی کمیابی تھی۔ زمین کی کمیابی، ٹھیک۔ ہاں، آج تو ہمارے پاس مصنوعی کھادیں ہیں، ریشے ہیں، سستی توانائی ہے معدنیات سے، لیکن اس زمانے میں سوچیں، خوراک، کپڑوں کے لیے دھاگا اور سب سے بڑھ کر ایندھن یعنی لکڑی، یہ سب زمین سے آتا تھا۔ جی ہاں، سب کچھ براہ راست زمین سے حاصل ہوتا تھا۔ اب آبادی بھی بڑھ رہی تھی، لوگ چیزیں بھی زیادہ استعمال کر رہے تھے، لیکن زمین وہ تو اتنی ہی تھی۔ اس کی پیداوار کی ایک قدرتی حد تھی، صحیح۔ اور اسی حد کی وجہ سے دونوں خطوں پر بہت شدید دباؤ تھا۔ اچھا۔ اور یہاں ایک حیران کن بات بھی سامنے آتی ہے۔ مغربی یورپ کو اگر دیکھیں تو وہ چین یا جاپان کے مقابلے میں کافی کم گنجان آباد تھا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن ماحولیاتی مسائل کے لحاظ سے کچھ معاملات میں وہ زیادہ دباؤ کا شکار نظر آتا ہے۔ ہیں؟ یہ کیسے؟ مطلب کم آبادی کے باوجود زیادہ مسائل؟ جی، دونوں ہی جگہوں پر لکڑی کی قلت ایک بڑا مسئلہ بن رہی تھی۔ جنگلات وہ تیزی سے ختم ہو رہے تھے، زمین کی زرخیزی بھی کم ہو رہی تھی۔ تو یہ مسائل صرف آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھے۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ اگر یورپ کم آباد تھا، پھر بھی مسائل اتنے ہی یا شاید زیادہ سنگین تھے، تو پھر یہ صرف آبادی کا دباؤ تو نہیں تھا؟ کیا مطلب وسائل کے استعمال کے طریقوں میں کوئی فرق تھا؟ کوئی بنیادی فرق؟ ہاں، فرق ضرور تھا۔ مشرقی ایشیا میں، خاص طور پر اگر چین کی بات کریں، تو وہاں زراعت کے کچھ طریقے زیادہ پائیدار تھے، زیادہ مؤثر تھے۔ مثال کے طور پر گیلی زمین پر چاول کی کاشت وہ صدیوں سے بڑی کامیابی سے کر رہے تھے، اور فصل کٹنے کے بعد جو باقیات بچتی تھی نا، جی، ان کو بھی وہ ایندھن کے طور پر استعمال کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ لیکن ظاہر ہے ان کی بھی اپنی حدود تھیں، کبھی پانی کی فراہمی مسئلہ بن جاتی تھی، صحیح۔ اور پہاڑی علاقوں میں اگر جنگل کٹ گئے تو پھر سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور یورپ میں؟ دوسری طرف یورپ میں زراعت کے کچھ طریقے اتنے شدید نہیں تھے، مطلب لیس انٹینسو تھے۔ اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ وہاں بہتری کی کچھ گنجائش تھی۔ اچھا۔ ذرائع میں اسے سلیک یا سستی کہا گیا ہے، یعنی نظام میں تھوڑی لچک تھی کہ پیداوار بڑھائی جا سکے، لیکن یہ گنجائش بھی خاص طور پر انگلینڈ جیسے علاقوں میں 1750 آتے آتے تقریباً ختم ہو رہی تھی۔ تو مطلب دونوں ہی خطے، یورپ بھی اور مشرقی ایشیا بھی، اپنی اندرونی حدود کے قریب پہنچ رہے تھے۔ بالکل۔ ایسے میں تو پھر تجارت ایک حل ہو سکتا تھا نا، کہ دوسرے علاقوں سے ضروری چیزیں منگوا لیں۔ کیا یہ علاقے کم آباد خطوں سے وسائل درآمد نہیں کر سکتے تھے اپنی کمی پوری کرنے کے لیے؟ ہاں، تجارت نے کچھ مدد ضرور کی، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں کی۔ اچھا۔ مثال کے طور پر چین کے جو ساحلی مراکز تھے جیسے یانگزی ڈیلٹا، وہ ملک کے اندرونی علاقوں سے چاول، لکڑی اور کھاد کے طور پر سویابین کیک وغیرہ منگواتے تھے۔ ٹھیک۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ وہ اندرونی علاقے بھی خود کفیل ہونے لگے، اپنی ضروری کی چیزیں خود بنانے لگے، جسے کہتے ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن۔ تو پھر باہر بھیجنے کو کم بچا ہوگا۔ بالکل، برآمدات کم ہو گئیں۔ اسی طرح مغربی یورپ نے بھی مشرقی یورپ سے اناج اور لکڑی منگوائی، لیکن وہاں کا جو زرعی نظام تھا وہ جبری مشقت والا، سرفڈم۔ جی۔ جہاں کسان زمین سے بندھے تھے، وہ نظام پیداوار میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہونے دے رہا تھا، اور شاید ان کی اپنی خریدنے کی طاقت بھی کم ہوگی۔ بالکل صحیح۔ ان علاقوں کی اپنی قوت خرید کم تھی تو وہ مغربی یورپ کی چیزیں بھی زیادہ نہیں خرید سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تجارت اتنی بڑی نہیں ہو سکی کہ مغربی یورپ کی جو بڑھتی ہوئی ضرورتیں تھیں نا، انہیں پورا کر سکیں۔ تو
اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ 18ویں صدی جب ختم ہو رہی تھی تو یہ دونوں ترقی یافتہ علاقے، مغربی یورپ بھی، مشرقی ایشیا بھی، اپنے اپنے طریقوں سے ایک ایسی ماحولیاتی رکاوٹ یا ایکولوجیکل باٹل نیک جسے کہا جاتا ہے، باٹل نیک، اس کے قریب پہنچ رہے تھے۔ مطلب ایک ایسی حد آ گئی تھی جہاں موجودہ ٹیکنالوجی اور زمین پر مبنی وسائل کے ساتھ مزید معاشی ترقی مشکل نظر آ رہی تھی۔ بالکل۔ صورتحال یہی بن گئی تھی کہ موجودہ طریقوں اور وسائل کی بنیاد پر آگے بڑھنا بہت مشکل تھا، بہت ہی مشکل۔ یعنی صنعتی ترقی تو دور کی بات، شاید موجودہ سطح برقرار رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہوگا۔ ہاں بالکل، آبادی اور کھپت کی جو سطح تھی اسے برقرار رکھنے کے لیے بھی یا تو کوئی بڑی تکنیکی تبدیلی چاہیے تھی یا پھر وسائل کے نئے بہت بڑے ذرائع تک رسائی۔ ٹھیک۔ اب انگلینڈ کو تھوڑی مدد ملنا شروع ہوئی تھی کوئلے سے، توانائی کا ایک نیا ذریعہ۔ ہاں، کوئلہ۔ لیکن لکڑی کا مسئلہ پھر بھی تھا، تعمیرات کے لیے، دوسرے استعمال کے لیے، اور ریشوں کا مسئلہ بھی تھا۔ تو یہ صرف توانائی کا نہیں بلکہ مادی وسائل کا بھی بحران تھا۔ تو یہ صورتحال یہ تو ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے، جو صنعتی انقلاب اس کے بعد آیا، کیا وہ صرف یورپ کے اندرونی حالات، مطلب معاشی، سماجی، تکنیکی عوامل کا نتیجہ تھا؟ یا پھر کیا یہ نئی دنیا یعنی امریکہ جیسے بیرونی علاقوں سے وسائل تک جو آسان رسائی ملی یورپ کو، کیا وہ فیصلہ کن عنصر تھا جس نے یورپ کو اس ماحولیاتی جال سے نکلنے میں مدد دی جبکہ مشرقی ایشیا نہیں نکل سکا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے تاریخ کا۔ مطلب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا تاریخی ترقی ہمیشہ اندرونی صلاحیتوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہے یا کبھی کبھی جغرافی اور قسمت سے ملنے والا کوئی نیا راستہ وہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ چیپٹر 6 Abolishing the Land Constraint. The Americas as a New Kind of Periphery. آج ہم مغربی یورپ کی ایک بڑی رکاوٹ پر بات کر رہے ہیں، وہ تھی زمین کی کمی، اور یہ کہ کیسے نئی دنیا یعنی براعظم امریکہ نے اس مسئلے کا ایک آپ کہہ لیں ایک بالکل انوکھا حل پیش کیا۔ جی ہاں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف مطلب وسائل مل جانے والی بات نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یورپ اور امریکہ کے بیچ ایک بہت ہی خاص قسم کا تعلق قائم ہوا تھا۔ تو آئیے ذرا اس کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ تو بنیادی مسئلہ کیا تھا جس کا یورپ سامنا کر رہا تھا؟ وہ زمین کی کمی۔ یہ کتنا سنگین تھا؟ دیکھیں 18ویں صدی تک آتے آتے مغربی یورپ، خاص طور پہ اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو وہ اپنی صنعتی اور آبادی کی جو ترقی تھی اس کی ایک حد تک پہنچ رہا تھا۔ حد تک مطلب یہ کہ آبادی بڑھ رہی تھی، شہر پھیل رہے تھے، تو خوراک، کپڑے کے لیے اون اور جلانے کے لیے لکڑی، ان سب چیزوں کے لیے زمین کم پڑ رہی تھی۔ بہت زیادہ دباؤ تھا زرعی زمین پر اور جنگلات پر۔ اچھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ترقی ایک طرح کی بند گلی میں داخل ہو گئی ہے۔ تو یہ بند گلی ٹوٹی کیسے؟ امریکہ کا کردار اس میں کیسے سامنے آیا؟ امریکہ نے بنیادی طور پر وہ چیزیں فراہم کی جن کی یورپ کو شدید کمی تھی، جیسے زرعی پیداوار، چینی، کپاس، تمباکو اور لکڑی بھی، اور قیمتی دھاتیں بھی، سونا، چاندی۔ ہاں وہ بھی، سونا اور چاندی۔ لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وسائل ملے، بلکہ جس طرح سے امریکہ یورپ کے لیے ایک بیرونی علاقہ یا پیریفری بنا، وہ بالکل منفرد تھا۔ منفرد؟ کیسے منفرد؟ مطلب پرانی دنیا میں بھی تو کور پیریفری تعلقات تھے، جیسے مشرقی یورپ۔ جی تھے تو صحیح، لیکن یہ بہت مختلف تھا۔ فرق یہ تھا کہ امریکہ میں خاص طور پر کیریبین، برازیل، جنوبی امریکہ میں غلامی پر مبنی بڑے بڑے باغات یعنی پلانٹیشنز کا نظام قائم ہوا۔ اچھا، پلانٹیشنز، اور غلام افریقہ سے لائے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو وہاں کی جو مقامی آبادی تھی وہ بیماریوں کی وجہ سے تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ یورپ سے جو مزدور لائے جاتے تھے، انڈینچرڈ سرونٹس، وہ مہنگے پڑتے تھے، اور افریقہ میں غلاموں کی تجارت کا ایک نیٹ ورک پہلے سے موجود تھا۔ ٹھیک۔ اور ان باغات کی خاص بات تھی یک فصلی زراعت یا مونوکلچر، مطلب وہ صرف ایک یا دو چیزیں جیسے چینی یا کپاس بڑے پیمانے پر اگاتے تھے برآمد کے لیے۔ اچھا، تو یہ باغات ایک خاص قسم کی معیشت بنا رہے تھے۔ ان کا تجارتی نظام کیسے چلتا تھا پھر؟ وہ کیسے مختلف تھا؟
بالکل، یہ بہت اہم ہے۔ یہ باغات چونکہ زیادہ تر ساحلوں پر تھے جی تاکہ سامان لے جانا آسان ہو بالکل۔ جہاز رانی کے لیے، تو یہ مکمل طور پر برآمدات پر منحصر تھے۔ انہیں اپنی فصلیں یورپ بھیجنی ہوتی تھی اور بدلے میں انہیں مسلسل رکے بغیر غلاموں کی، خوراک کی اور یورپی مصنوعات خاص کر کپڑوں کی درآمد کی ضرورت رہتی تھی۔ اچھا، تو یہ ایک مسلسل چکر تھا۔ جی ہاں، اس نے مشرقی یورپ والا مسئلہ پیدا نہیں ہونے دیا، جہاں لوگ اپنی ضرورت کی زیادہ تر چیزیں خود بنا لیتے تھے اور مارکیٹ چھوٹی رہ جاتی تھی۔ یہاں تو درآمدات اور برآمدات لازم و ملزوم تھے۔ سمجھ میں آیا۔ اور پھر وہ قیمتی دھاتیں، سونا اور چاندی، ان کا کیا کردار تھا اس پورے نظام میں؟ وہ تو سیدھی سیدھی دولت تھی نا؟ دولت تو تھی، لیکن ان کا کردار اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور اہم تھا۔ میکسیکو اور پیرو سے جو چاندی آئی اور برازیل سے سونا، یہ زیادہ تر زبردستی حاصل کیا جاتا تھا، شاہی حصہ یا جبری مشقت سے۔ اور یہ دھاتیں صرف یورپ میں نہیں رہیں، ان کا ایک عالمی بہاؤ تھا۔ عالمی بہاؤ مطلب یہ کہاں کہاں جا رہی تھیں؟ دیکھیں، کچھ حصہ تو یورپ میں ہی رہا، جنگوں کے لیے، آپس کی تجارت کے لیے، لیکن ایک بڑا حصہ وہ مشرق کی طرف گیا۔ مشرق کی طرف؟ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو پرانی دنیا کے دوسرے علاقوں سے وسائل خریدنے کے لیے، دوسرا، اور یہ بہت اہم ہے، ایشیا سے، خاص طور پر ہندوستان سے تیار شدہ مال یعنی کپڑا خریدنے کے لیے۔ ہندوستان سے کپڑا؟ جی، اور پھر وہ کپڑا استعمال ہوتا تھا افریقہ میں غلام خریدنے کے لیے۔ اوہ، تو یہ ایک تکون بن گیا۔ بالکل، اور پھر چاندی کا ایک بہت بہت بڑا حصہ سیدھا چین جاتا تھا۔ چین؟ چین کو چاندی کی اتنی ضرورت کیوں تھی؟ چین میں اس وقت چاندی کو بطور کرنسی استعمال کیا جا رہا تھا اور وہاں اس کی شدید مانگ تھی۔ تو اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں جی تو امریکہ سے آنے والی چاندی نے اصل میں یورپ کو اس قابل بنایا کہ وہ پرانی دنیا سے وسائل خرید سکے، ایشیا سے مال خرید سکے اور افریقہ سے غلام خرید سکے۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ عالمی معیشت کو چلانے والا ایک اہم پرزہ تھا، خاص طور پر چین کی طلب کی وجہ سے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب امریکہ صرف براہ راست وسائل جیسے کپاس و چینی نہیں دے رہا تھا، بلکہ بالواسطہ طور پر بھی یورپ کی معیشت کو سہارا دے رہا تھا چاندی کے ذریعے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور تصور کا ذکر ملتا ہے، پوشیدہ رقبہ یا گوسٹ ایکرز۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ تصور ہے۔ پوشیدہ رقبہ سے مراد وہ فرضی زمین ہے جو یورپ کو، مثلاً برطانیہ کو، خود استعمال کرنی پڑتی اگر وہ یہ چیزیں امریکہ سے درآمد نہ کرتا۔ مثال کے طور پر 1830 کی دہائی میں برطانیہ جتنی کپاس امریکہ سے منگوا رہا تھا، اگر وہ اتنی ہی مقدار میں اون خود پیدا کرنا چاہتا جی تو اس کے لیے جتنی بھیڑوں کو چرانے کی زمین درکار ہوتی، وہ برطانیہ کی اس وقت کی کل زرعی اور چراگاہی زمین سے بھی زیادہ ہوتی۔ کیا بات ہے! اسی طرح چینی کی درآمدات تھی۔ 1800 تک برطانیہ عوام کی تقریباً 4% کیلوریز چینی سے آ رہی تھی۔ اگر یہ چینی برطانیہ میں اگانی پڑتی تو لاکھوں ایکڑ زمین درکار ہوتی۔ اور لکڑی بھی؟ جی ہاں، شمالی امریکہ سے آنے والی لکڑی نے لاکھوں ایکڑ یورپی جنگلات کو کٹنے سے بچایا۔ تو یہ گویا امریکہ میں پوشیدہ کھیت یا پوشیدہ جنگلات تھے جو یورپ کے لیے پیداوار کر رہے تھے۔ تو مجموعی طور پر امریکہ نے یورپ کو اپنی زمین کی قید سے آزاد کر دیا، وہ بھی ایک ایسے طریقے سے جو بہت منفرد تھا۔ اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ اتنا منفرد کیوں تھا؟ پرانی دنیا کے پیریفری سے یہ مختلف کیسے تھا؟ جیسا ہم نے ذکر کیا، 3 بڑی باتیں تھیں۔ ایک، غلامی کا نظام، دوسرا برآمدات پر مکمل انحصار اور یک فصلی زراعت، اور تیسرا اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی مسلسل درآمدات کی طلب، خاص طور پر یورپی مصنوعات کی۔ پرانی دنیا کے جو علاقے تھے وہاں ایسی صورتحال نہیں تھی۔ وہاں اکثر تجارت ایک حد کے بعد رک جاتی تھی کیونکہ مقامی ضروریات کم ہوتی تھیں یا وہ خود پوری کر لیتے تھے۔ امریکہ کا پیریفری ایک مسلسل چلنے والا انجن بن گیا تھا یورپ کے لیے۔ اس کی کوئی مثال جس سے یہ واضح ہو؟ سب سے بڑی مثال امریکی خانہ جنگی کے دوران کپاس کا قید ہے۔ جب امریکہ سے کپاس آنی بند ہوئی تو پوری دنیا، خاص طور پر برطانیہ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ متبادل ڈھونڈنا انتہائی مشکل ثابت ہوا۔
اس سے پتہ چلا کہ امریکی نظام کتنا منفرد اور اہم تھا۔ کی راہ پر گامزن ہونے میں فیصلہ کن مدد فراہم کی۔ جی بالکل، یہ ایک کلیدی عنصر تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے، جیسا کہ ذرائع واضح کرتے ہیں، کہ صرف امریکہ کی دریافت یا اس کے وسائل بذات خود کافی نہیں تھے، نہیں، بلکہ غلامی کا نظام، نو آبادیاتی پالیسیاں، عالمی تجارت کے وہ پیچیدہ بہاؤ، خاص طور پر چاندی والا، اور امریکہ کا یہ منفرد قسم کا بیرونی علاقہ بننا، ان سب چیزوں نے مل کر مغربی یورپ کو وہ ماحولیاتی اور معاشی گنجائش دی، ایکولوجیکل ریلیف جسے کہتے ہیں۔ ہاں، وہ ایکولوجیکل ریلیف دی جس کی اسے اپنی زمینی حدود سے آگے بڑھنے کے لیے سخت ضرورت تھی۔ یہ صرف یورپ کی اندرونی کہانی نہیں تھی، بالکل نہیں، یہ ایک عالمی کہانی تھی جس میں امریکہ کا کردار مرکزی تھا۔ اور یہ ہمیں ایک آخری غور طلب نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ جی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یورپ کو نئی دنیا سے یہ مخصوص قسم کی ماحولیاتی آسودگی نہ ملتی تو کیا اس کی صنعتی ترقی کا راستہ بالکل مختلف ہوتا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا وہ پھر چین یا جاپان جیسا راستہ اپناتا جو زمین کی کمی کی وجہ سے زیادہ محنت طلب زرعی طریقوں مطلب انٹینسیفیکیشن تک محدود رہے؟ ہاں، کیا یورپ بھی اسی راہ پر چلتا؟ یہ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور دوستو، دی گریٹ ڈائیورجنس ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یورپ کی ترقی صرف ان کے بازار یا کلچر کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ کول اور نیو ورلڈ کی دولت نے انہیں وہ فائدہ دیا جو ایشیا کے پاس نہیں تھا۔ یعنی تاریخ کا اصلی موڑ صرف یورپ کے اندر سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے تعلقات سے بنا۔ یہی ہے اس کہانی کا انجام، ایک یاد دہانی کہ علم کا سفر ہمیشہ گلوبل ہوتا ہے۔ اچھا دوستو، یہ تھا آج کا سفر۔ یہاں ہم اس کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ اگلا علم بھرا سفر سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔